बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं को बहुत शुक्रिया, जो नई भी दुआएं देते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और गेस्ट जनाब इसरार कसाना साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। इसार भाई बहुत शुक्रिया। इसार भाई, बड़ी दो तीन चीजें जो कि आ रही हैं सामने बार बार, वो आ रही हैं कि क्रैकडाउन जो है, जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो है कि जो कानूनी तौर पर क्रैकडाउन कर रहे हैं उसको इन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल पकड़ी है। एक तो आपने वो देख लिया कि वो जो हुमायूं दिलावर है, सेशन कोर्ट का जज जो है, उसके अंदर बगैर उनको सुने हुए मतलब बहाना ये बनाया कि जी हमने बहुत दफ़ा बुलाया ख्वाजा हारिस को, तो उसने वापस भेज दिया और फैसला दूसरे दिन ही सुना दिया कि जी ये बिल्कुल समाअत के लिए ठीक है, इमरान के खिलाफ जो तोशाखाना का केस है। तो लग रहा है कि तोशाखाना के केस के तहत इमरान की तरफ नाअहली जारी। एक तो ये, दूसरा इजाजुल हक के खिलाफ इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इजाजुल हक और कोई 22 और लोगों के खिलाफ जो है कोई 1 करोड़ और पता नहीं 22 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का शुरू कर दिया। जो यास्मीन राशिद का जो केस है वो अस्करी टावर वाला, उसको उन्होंने आगे कर दिया है। और इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, तो ये एक तो लीगल साइड से हमें लग रहा है कि बहुत सारा ये प्रेशर। दूसरा, IMF की जो मीटिंग हुई है इमरान की और PTI की टीम की, उसके बड़े इंटरेस्टिंग मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ आपसे आपके पास भी हैं, वो आप शेयर कीजिएगा। और जो मेरे पास जो एक खबर आई है कि वो ये है कि जी पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी तरीके से नहीं ठीक होगी। ये स्टीव हैनके जो है जॉन हॉपकिंस का प्रोफेसर है और उन्होंने बहुत सारे डेटा शेयर किए, तो वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये तो कोई खाना जंगी या रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी सर भाई। ये सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई। दूसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें आज आपने बयान की हैं, इसमें जो तोशाखाना वाला केस है उसमें तो वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया है कि जो एक अर्जेंसी नज़र आनी शुरू हुई है। उसका मतलब ये है कि ये जितना बोगस केस था उतना ही इसी के ऊपर बैंक किया जा रहा है कि इसी को बुनियाद बना के तो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए और उनके ऊपर जुर्माने किए जाएं और उनको बैन किया जाए कम से कम 3-4 साल के लिए, ताकि वो अगले जो इलेक्शंस हैं उनमें वो अवेलेबल ना हो और उनका जो मक्कू है वो ठप दिया जाए। तो ये तो इनकी एक प्लानिंग नजर आ रही है। और जिसमें आपने देखा कि कितने भोंडे अंदाज से जज साहब ने इस मामले को काबिल समाअत करार दे दिया। हालांकि पिछली दफा हमने देखा था कि उन्होंने कहा जी कि ये तो इसको उठा के बाहर फेंके, ये तो काबिल समाअत ही नहीं है। लेकिन फिर प्रेशर आया और फिर हमने देखा कि फिर जनाब उसको टेकअप किया गया। और फिर ख्वाजा हारिस साहब, देखिए एक जो पैटर्न चला आ रहा है, मुख्तलिफ वकला जो होते हैं वो हर जगह पे खुद नहीं जा सकते, वो कई दफ़ा खुद जाते हैं, कई दफ़ा दूसरे लोगों को भेज देते हैं। और कई दफ़ा हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब के केस में, नवाज शरीफ के केसेस में जो उनकी हेयरिंग्स होती थी, उनके जब वकला नहीं आते थे तो ये तो महीने महीने की डेट दे देते थे हमारे जो जजेस थे। लेकिन यहाँ पे इतनी बेसब्री है कि उनको कहा गया, बताया गया उनके वकील की तरफ से कि जी वो अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएंगे तो आप इसको कल परसों तक जरा पोस्टपोन कर दें। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, बल्कि उन्होंने उनको हक़ समाअत से ही महरूम कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि ये हमारी अदलिया का हाल है कि उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये अब काबिल समाअत है और ये यकतरफा तौर पर फैसला दे दिया और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन के फैसला दे दिया। अब यहाँ पे मुझे आप बताएं, इट इज़ अ मॉकरी ऑफ जस्टिस कि जहाँ पे किसी बेसिक ये टेनेट तो ये है कि आप दोनों फ्रीकैन को बुला के उनकी बात सुनते हैं और फिर वो फैसला करते हैं। अब ये सिस्टम हमारा इतना उरिया हो चुका हुआ है कि वो अब किसी भी किस्म की शर्म को या कोई इस तरह की चीज़ हमें बाकी नज़र नहीं आ रही। और यही हमारी मेरा ख्याल है कि बदनसीबी है कि हमारी अदलिया भी जो है, जहाँ पे उसको खड़ा होना चाहिए था, जहाँ पे वक्त क़याम था, वहाँ पे वो सजदे में गिर गई भी है और हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे खड़े होंगे। दूसरी जो बात आपने कही है IMF के हवाले से, तो IMF के हवाले से एक चीज़ जो खबर आ रही है वो ये आपने सुनी होगी कि IMF की जो कल मीटिंग हुई परसों इमरान खान साहब के साथ और उनकी टीम के साथ, उनके बारे में हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने शर्त रखी है IMF के सामने कि जनाब आप हमें ज़मानत दें इलेक्शंस की तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को ये कहा था कि सियासी इस्तेहकाम ही माशी इस्तेहकाम का जीना बनेगा, वरना नहीं बन सकता।
تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے، اور ان کو اب یہ مانی پہنا رہے ہیں کہ جی نہیں، انہوں نے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت سیاسی ٹگ آف وار جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کو کیسے بیلنس آؤٹ کریں، کیسے اس کو منیمائز کریں، اس کا جو انفلوئنس ہے، اس کا جو اثر ہے. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو جمعے والے دن یوم تقدیس قرآن کے اوپر جو لوگ نکلے ہیں اور جو وہ امپیکٹ پڑا ہے، اور جس طرح لوگوں نے خوف کا بت توڑا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور یہ الیکشن ہم کال کر دیں گے، تو یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور چل رہا ہے. اور بائی دا وے میں اس کا تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک نیا سروے آیا ہے جو کہ ورلڈ ٹائمز کا سروے ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا اوتھینٹک ہے، لیکن ظاہر ہے ورلڈ ٹائمز کا سروے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے وہ 97.6% پہ ہے. اور مجھے نہیں یقین آ رہا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ان کی ہوگی بھی ہے. اور نواز شریف صاحب کی کہاں پہ ہے 1.6% پہ، اور زرداری صاحب کی 0.7% پہ. آپ ذرا اندازہ لگائیں. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں جب ووٹنگ ہوگی تو وہ زیادہ ووٹس لے لیں گے، لیکن اب یہ بتا کیا رہا ہے، یہ ٹرینڈ بتا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جیریز کے حوالے سے کہ ان کے آفس کے باہر کتنی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ لائنیں لوگ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پاسپورٹ ملیں ان کو اور وہ نکلیں یہاں سے اور پاکستان سے اپنی جو خلاصی ہے وہ کروائیں. یہ حالت ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کی، کانفیڈنس کی، پاکستان کے اندر ان کی امیدوں کی جو بالکل ڈیش ہو چکی ہوئی ہیں. صاحب میں یہ جو آپ نے 3-4 باتیں کی نا، اس کے اندر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو ان کو آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا، وہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بیسکلی انہوں نے یہ کہا تھا جو کہ عمران نے اسپیچ میں کہا. عمران نے کہا دی اونلی گارنٹی فار دا ایس پی اے ارینجمنٹ ٹو بی سسٹینڈ از فیئر اینڈ فری الیکشن. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں آپ گارنٹی کریں. اس نے کہا آپ کو اگر گارنٹی چاہیے نا کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ فلفل ہوگا، وہ صرف فیئر اینڈ فری الیکشن سے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک مضبوط استحکام لانے والی حکومت آئے گی جو وہ سارے اقدامات اٹھائے گی جس کی وجہ سے معیشت بہتر ہوگی، اور آپ کا یہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ چلے گا. اگر پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو، یا یہ آپ کو وہ اس سے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے نا یہ فیل ہو جائے گا. یہ انہوں نے کہا ہے. بیسکلی ان کا انہوں نے ٹویسٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس کی سب سے بڑی گارنٹی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ چلے گا وہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن. اور بائی دا وے اس میں ایک صاحب نے میری بات، مجھے اندر کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا اینڈ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ہو کمز ان پاور ایز لانگ ایز دیر آر فیئر اینڈ فری الیکشن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے، انہوں نے کہا جی جو مرضی آئے ایک صاف اور شفاف الیکشن سے آئے، وہ ہی لا سکتا ہے سیاسی اور معیشت کا استحکام اور معاشرتی استحکام، اور کوئی گارنٹی آپ کی نہیں ہے. کوئی حکومت آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتی. یہ بات میں نے کہا آپ کو میرے شیئر کر دوں. دوسرا یہ جو سروے کی آپ نے بات کیا نا، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے نہیں پتا وہ 0.6% کون کم بخت ہوں گے بیچارے، کن خاندان کے ہوں گے جس نے زرداری کو ووٹ دیا، یا وہ کون سی بدقسمت باندر ہوں گے جنہوں نے نواز کو کیا. میں تو حیران ہوں کہ یہ انسان بھی ہوں گے. بٹ آنیسٹلی آن اے سیریس نوٹ اظہار بھائی، جو گیلپ کا پول ہے نا پاکستان کا، جو کہ اعجاز شفیع گیلانی کا ہے، جو کہ نونیا ہے بائی دا وے، وہ ہر وقت ڈنڈی مارتا ہے، وہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکا. وہ جو 82% اس کی اپروول ریٹنگ عمران کی ہے، وہ اتنی اوور ویلمنگ تھی کہ وہ اتنا جھوٹ میرا خیال ہے وہ بول نہیں سکا. ہے حالانکہ وہ جماعت اسلامی ٹائپ آدمی، نہیں ہے جماعت اسلامی کی شروع سے وہ جماعت کے ساتھ، لیکن جھوٹا آدمی ہے. اس نے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ گیلپ کا نام یہ غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں. گیلپ انٹرنیشنل نے اس کے خلاف کیس کیا. آپ کو پتا ہے ہمارے کورٹ میں گیا، کسی کو اس نے رشوت دی ہوگی، انہوں نے اس کو اسٹے دے دیا کہ جی آپ یہ نام استعمال کرتے ہیں. یہ پچھلے 25 سال سے یہ نام استعمال کر رہے جعلی. گیلپ نے، اینی وے چلیں اس کو چھوڑیں.
اچھا سر، جے آئی ٹی جو بنائی تھی نا لاہور ہائی کورٹ کی، یہ اس کے ہاں جو کون سی جے آئی ٹی ہے جی، یہ اس کے کیس کی، یہ زمان پاک اور یہ بولا عمران. ہاں عمران والی، اس نے بھی جی اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا 10 تاریخ کو، 3 ممبر بینچ ہے. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیصلہ جو کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اچھا سر، ویسے پتہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری عدلیہ کے لیے ایک نا لمحہ فکریہ ہے. ہمیں نا اب مطلب اب دیکھیں نا، یہ عدلیہ کیا کام ہوتا ہے. عدلیہ کا کام یہ ہوتا ہے جب لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو آپ یقینی بناتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. ٹھیک ہے نا جی، آپ کا کام ہی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ پیسے اسی چیز کے لیتے ہیں. ورنہ آپ کو کیا مطلب، آپ نے آ کے دفتروں میں پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، آپ نے کھانا پینا ہے، بریکیں لینی ہے اور جا کے یاشی کرنی ہے. یہ تو آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر قوم جو ہے وہ اس وقت اس حالت میں نیچے لگی ہوئی، اور جو آج عمران خان نے اسپیچ کی ہے جس طریقے سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ میری اریسٹ جو تھی وہ انلیگل تھی، انکانسٹیٹیوشنل تھی، تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو پھر اس کے بعد اب کم از کم ان کو تھوڑا سا کھڑا تو ہونا چاہیے نا. ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو لوور جوڈیشری ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں. اب وہ ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے بس ایک ہی لائن لینی ہے، تو یہ تو اس طرح تو انصاف نہیں ہوتا. بھائی صاحب، میں نا یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ بلکہ پوچھنا ہی والا تھا آپ سے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی پاورفل ڈیسیجن ہے، بہت پاورفل، اس کی بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں، بیکاز اس سے نکل رہی یہ راہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں اٹھایا کہ میرے کورٹ کی جو سینکٹیٹی تھی وہ رینجرز نے اور فوج نے اس کو توڑی. وہ اس کیس میں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کیوں نہیں رکھا، رینجرز کو کیوں نہیں بلوایا، فوجی افسروں کو کیوں نہیں بلوایا، آئی ایس آئی کے افسروں کو کیوں نہیں بتوایا. سب کو پتا ہے وہاں کون موجود ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ میجر تھا، فیصل نصیر شلوار قمیض میں آیا ہوا تھا، اپنا سر چھپا کے جا رہا تھا، سب کو پتا ہے. تو یہ بہت بڑا عامر فاروق. یہ واقعی یہ دیکھیں، یہ اس میں آپ کو بتاؤں، یہی میں جو بات کر رہا تھا وہی بات ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس معاملے کے بعد جب سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن لے دیا ہے تو پھر اس کے بعد تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو خود چاہیے نا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور آئندہ سے اس کا جو ہے وہ بالکل سدباب کریں کہ آئندہ سے کوئی سوچ بھی نہ سکے. بلکہ سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم نے اجازت دے دی تو پھر جو عدالتی پریمسز ہیں وہ شکار گاہیں بن جائیں گی. اب دیکھیں نا، اور بالکل بن جائیں گی، کیونکہ اگر یہ نہیں روکیں گے تو پھر جس کا دل چاہے گا جا کے اٹھا لے گا. وہ بندے نے آنا ہے وہاں پہ ہیئرنگ کے لیے، اپنے پیشی کے لیے، اور وہ آیا اور آپ نے پکڑ لیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہماری عدلیہ ہے، اب آپ اس کی کیا بات کریں گے؟ یہی وہ عدالت ہے، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس نے، آپ کو یاد ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کہا تھا کہ کل انتخابات کروائیں. ٹھیک ہے جی، اور پھر ایسے چھٹی پہ گئے، ایسے سوئے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ چلیں آپ 120 دنوں میں، میرے خیال انہوں نے کہا تھا کہ 120 دنوں میں کرو. اب وہ 120 دن میں مکمل ہو چکے ہیں. جولائی 1 تک ہونے چاہیے تھے الیکشنز بلدیاتی. آپ جولائی کے مڈ میں ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں. کہاں پہ ہیں جی؟ کوئی توہین عدالت ہوئی ہے کسی کی؟ کسی کو کچھ پریشانی ہے کہ ہمارے فیصلے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کیا ان کی رجسٹریشن ہوگی؟ کہاں پہ لوگوں کے دلوں میں وہ ان کی کیا عزت بنے گی ہماری؟ یہ لوگوں کے دلوں میں عزت خود بنائی جاتی ہے نا، یہ ایسے تو نہیں ہوتا. کمانڈ کرتے ہیں آپ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. عامر فاروق بائی دا وے 7 سال یہ رہ رہا ہے چیف جسٹس. اگر اس کو ایلیویٹ نہ بس کرتے، یہ میرا خیال ہے اس کو ایلیویٹ کر دیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کی مجھے ایک اور بندے نے پروگرام جو ان کو بہت جانتا ہے، بہت پرانا، کہتے ہیں حیدر بھائی صاحب 200% آپ نے صحیح بات بتائی ہے، یہ فائز عیسیٰ کو آنے دیں، یہ دیکھیں ان کے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ کسی کا آدمی نہیں ہے. تو اینی وے میں تو بہت اب ایکسپیکٹنٹلی انتظار کر رہا ہوں اس کے چیف جسٹس بننے کا کہ ان کو بھی وہ آگے لگائے گا، پھر دیکھتے یہ اس کے ساتھ کیا کرتے. اچھا، میں نے ظفر بنگے صاحب سے کل ان کا بڑا انٹرویو کیا. ظفر بنگے صاحب جو ہیں، اور میرا ایک اور دوست ہے اس سے بھی میری بات ہوئی جو کہ 4 ریولوشنز میں موجود تھا. وہ مجھے کہتا ہے نفس نفیس میں موجود تھا. میرا بہت پرانا دوست ہے. وہ ایران میں تھا جب ریولوشن، افغانستان میں جب چینج ہوا، روانڈا میں اور بوسنیا میں، چاروں جگہ پہ. کیا بات. بنگے صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سوائے ریولوشن کے بغیر نہیں سدھر سکتا.
کوئی قانون آئین الیکشن پاکستان کو نہیں کہ وہ اتنا زیادہ ان کے روٹس اتنے سخت ہیں, اتنے ڈیپ ہیں اس بدماشیہ کے, فوج کی کرپشن کے, جرنیلوں کی, بیوروکریسی کی, پولیس کی, عدلیہ کی, جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا, کاروباریوں کی, یہ جو سیاستدان بھیڑیے ہیں, سیاستدان تو نہیں ہے بھیڑیے ہیں جو پہنے ہوئے انہوں نے اوپر اپنا یہ جو حجاب پہنتے ہیں سیاستدانوں کا, وہ کہتے ہیں جی ریولوشن کے بغیر. تو ہم بات کر رہے تھے جی کیسے آئے گا ریولوشن, تو اس نے کہا ایک لیڈر ہونا چاہیے, ایک ویژن ہونی چاہیے اور لوگوں کی موبلائزیشن ہونی چاہیے. میں نے اس سے پوچھا یہ دوسرا, میں کہا یار ایران میں ادھر, کہتا ہے حیدر مہدی میں نے ان چاروں ملکوں میں نا ایک چیز کیا دیکھی کہ ظلم کی انتہا, ریپریشن کی انتہا اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر تو موت ہے. پاکستان میں کہتا ہے پرابلم یہ ہوئی کہ ایوب آیا 10 سال, اس کو نکال دیا, سٹیم ختم ہو گئی. ضیاء آیا 12 سال رہا, جہاز پھٹ گیا, سٹیم. کہتا ہے وہ جو پریشر بنتا ہے نا جس طرح ایران میں بنا 1925 سے رضا شاہ آیا ہوا ہے باپ اس کا, اور 1979 میں جا کے ان کی ریولوشن ہوئی ہے جی, تو 54 سال کے بعد 77 میں کال دی خمینی نے کہ جی آپ سڑکوں پہ نکلیں, ٹیکس نہ دیں, بھر دیں, اور جناب 1 جنوری 1979 کو شاہ بھاگا. ٹھیک ہے جی, تو تقریباً 1.5-2 سال لگے. پھر کہتے ہیں مہدی جو دوسرا کامن ہے نا وہ ہے ہزاروں لوگ مرتے ہیں. کہتے ہیں خون کے بغیر جو ہے نا ریولوشن نہیں آتی. ہاں یہ تو صحیح بات. یہ اور ایجپٹ کا میں نے کہا فیل ہوگی. کہتے ہیں نہیں, سکسیڈ ہوئی تھی, ہزاروں لوگ مرے تھے, 10,000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. تو پھر وہ آئے, اب انہوں نے ان کو وہ پھر آگے واپس. تو مجھے تو اسرار بھائی آپ کی میں رائے لینا چاہتا ہوں. نہیں, اس میں دونوں آرائی اور یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہے یہ بڑے سالوں سے چل رہی ہے, اسپیشلی ایور سنس یہ جو ایرانین ریولوشن ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ 5,000 سال کی تاریخ میں میں نے پنجاب کو نا کسی کے خلاف کھڑے ہوتے نہیں دیکھا. وہ خود پنجابی ہے باقی. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں جو ریولوشن کے لیے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اس وقت ایز سچ موجود نہیں ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں ایران میں جب ہوا تھا, ایران میں کوئی فرقے بازی نہیں ہے, وہاں پہ ایک ہی فرقہ ہے, وہاں پہ ایک ہی طرح کے سارے دینی سارا طبقہ ہے. پاکستان میں آپ اینٹ اٹھائیں تو آپ کو نئے نئے فرقے نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی یونٹی اس طرح نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں سیاسی ڈس ہارمنی بہت زیادہ موجود ہے, ریلیجس ڈس ہارمنی بھی ہو گئی, سیاسی بھی ہو گئی. کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو ہم ایز سچ اپنا مسیحا ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم ہر ایک کو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے لیے میرا خیال ہے کہ ریولوشن اس طرح کا جس طرح کہ ایران میں آیا تھا وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ویسے ہمیں کرنی بھی چاہیے کسی دن. لیکن یہ وہ جو میں نے اس نے بھی کہا تھا نا کہ ایک کارپیٹ کو اٹھا کے سر نو آپ اس کو پھینک دیں اور ایک نیا کارپیٹ لے کے آئیں, وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن پیچ ورک جو ہے یہاں پہ وہ بھی اگر آپ کریں گے تو وہ بھی اس طرح مشکل ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں مختلف اسکالرس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اس میں سے کیسے نکلا جائے, کیسے پنجاب کی جو 5,000 سالہ تاریخ ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے, اگینسٹ دا کرنٹ جاتے ہوئے لوگوں میں وہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. ابھی تک تو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں نا کتنے لوگوں کی, آپ دیکھیں کے پی کے میں کتنی خواتین کے ساتھ زیادتی خدا نخواستہ ہوئی ہے. پنجاب میں ہوئی ہے نا, پنجاب والوں کی خواتین کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, کیا ری ایکشن آیا؟ چپ کر گئے, بلوں میں چلے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ویسے یہ فرق تو ہے نا جی ہمارے یہاں, یہ بالکل فرق ہے. لیکن اب بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کے پی میں جو عورتوں کو نہیں اٹھا رہے لیکن جو ان کے روپوش ہوئے ہوئے ہیں نا لیڈرز کو, جو افغانستان جس طرح ہم نے کہا کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ جس ملک کے جو 30-40 لاکھ بندہ ہمارے پاس آیا تھا لینے کے لیے, ہم ان کے پاس پناہ لینے اپنی فوج کی ظلموں کے خلاف, اپنے فوجی جرنیل عاصم منیر کے جو ظلم کا ڈھار ہے ملکوں میں, ان کے گھر توڑ کے لکی مروت میں 3 گھر توڑے انہوں نے, لن کے لیڈرز کے اندر گئے, سارا سامان اٹھا کے لے گئے. آج عمران خان بھی آج کہہ رہے تھے کہ 40 لاکھ کا سونا اٹھا کے پتہ نہیں کیا لے گئے ہیں, وہ کیا کیا وہاں سے کر رہے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اچھا میں ویسے تھوڑا سا ایران کی ریولوشن کا بتا دوں. ان کی بڑا ہاچ پاچ پیچ ورک کوئلٹ تھی, ان کی جو رضائی ہے نا پیچ ورک والی, اس کے اندر سب سے زیادہ تو کلرجی تھی, مولوی تھی سب سے آگے. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ نماز روزہ پڑھنے والے جینوئن مسلمان ٹائپ لوگ وہ بھی تھے.
سنی بھی تھے بلوچستان بیلٹ والے، اب بیشتر شیعہ ایران میں تو ہے، وہ بھی تھے. کانسٹیٹیوشنلسٹ بھی تھے جو قانون چاہتے تھے، جو آئین چاہتے تھے. ماڈرنسٹ بھی تھے جو بہت وہاں منی اسکرٹ پہننے والے لوگ تھے، ان کے بھی جو لبرل انٹلیکچوئل تھا نا اکیڈیمیا، وہ بھی شامل تھا. اور انٹرسٹنگلی اسرار بھائی، تمام مارکسسٹ کمیونسٹ وہ بھی شامل تھے. وہ مجاہدین خلق ان کی بہت زبردست بڑی آرگنائزیشن تھی، جو کہ جس نے یہ جو پاسداران بعد میں بنے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. تو لیکن اس کے بعد دیکھیں نا، اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ کافی گڑبڑ ہوئی ہے. اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ریولیوشن بہت زیادہ قتل عام ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے 1 لاکھ. ہاں. تو اس کے بعد پھر جو صفایا ہوا وہ بھی آپ دیکھیں، اور پھر اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ جو ایران کے جو لوگ پھر وہاں سے بھاگے ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں سے بھاگے ہیں، جو انٹیلیجنشیا تھا، دوسرے لوگ تھے، وہ وہاں سے نکلے، وہ پھر باہر ویسٹرن کنٹریز میں آئے. آج بھی جن لوگوں سے آپ کی ملاقات یہاں پہ ویسٹ میں ہوتی ہے، امریکہ میں یا کینیڈا میں یا دوسری جگہوں پہ، تو وہ جو لوگ وہ پرانے آئے ہوئے ہیں وہ آج بھی اس ریولوشن کے خلاف ہیں. وہ آج بھی اس کلرجی کو توبہ استغفار وہ برا بلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مطلب ان کی اپنی ایک اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایران کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کی اپنی اوپینین ہے. ٹو بی آنےسٹ کلرجی نے کیا بھی تباہ. میں آپ کو ایکچولی بتاؤں، یہ جو پاسداران ہیں اور یہ جو بہت بڑے بڑے ملے ہیں، ان لوگوں نے جس طرح فوج نے قبضہ کیا ہے نا ریئل اسٹیٹ پاکستان کا اور کاروبار کا، یہ ریولوشنری گارڈز اور یہ بڑے بڑے جو آیت اللہ ہے، ان لوگوں نے بھی اسی طرح قبضہ کیا ہے. وہ تو پھر دیکھ لیں نا ایونچولی نا ایک ایکسپلائٹڈ گروپ جو اس سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ریولوشن جو ہے نا اس کی بہت بڑی پرائس دینی پڑتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں شارٹ آف ریولوشن اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ بھئی کیا اتنی بڑی ریولوشن کی جو پرائس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری قوم جو افورڈ کرتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ خدا نخواستہ تیغ کر دیے جائیں اور مار دیے جائیں، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے بھاگ جائیں اور پاکستان وہی بن جائے جو کہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ایک ہارریبل سینیریو. اس سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تاکہ دیکھیں جو عوام کا سیلاب ہے نا اس کو آپ روک نہیں سکتے. اب یہ اگر 97% کو چھوڑ بھی رہے ہیں، اگر آپ 80% پہ بھی آ جائیں، 75% پہ بھی آ جائیں، 70 پہ بھی آ جائیں، 70% لوگ بھی کوئی کم لوگ نہیں ہوتے. وہ کسی اگر لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ جتنی بھی جال سازی کر لیں، آپ جتنی بھی کاسمیٹکس کر لیں، سب کچھ کر لیں، کچھ نہیں بننے والا. جلدی سمجھ جائیں گے تو بہتر ہے، نقصان کم سے کم ہوگا. دیر سے سمجھیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا، اور نقصان صرف ایک پارٹی کا نہیں ہوگا، وہ سب کا ہوگا. سرار بھائی، میں جتنی اب بہت زیادہ میں اس کے اوپر ایک تجزیہ کر رہا ہوں، میں ڈائنامکس دیکھ رہا ہوں پاکستان کی، لوگوں کی سوچ کی، عدلیہ کی، انٹیلیجنشیا کی. احسن اقبال نے ایک بہت ہی عجیب قسم کی بہت ہی خطرناک بات کی، صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے. بلکہ آپ نے ذکر کر دیا، ذرا بتائیں اس نے کیا کیا، پھر میں اپنے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے حسن اقبال صاحب، میں اب کیا کہوں ان کے بارے میں. میں جب بھی ان کے بارے میں بات کرتا ہوں مجھے ان کے بڑے یاد آ جاتے ہیں، اس لیے پھر میں بہت محتاط ہو جاتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو چائنا نے یہ کہا تھا کہ جی اب آپ نے عمران خان کو آنے نہیں دینا واپس، کیونکہ عمران خان کی وجہ سے ہمارا جو سی پیک کا پورا منصوبہ تھا وہ گڑبڑ ہو گیا تھا، سٹینڈ سٹل پہ چلا گیا تھا. اور پھر احسن اقبال صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت سے کویسچنز اٹھا دیے تھے. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے اور اگر انہوں نے سی پیک کو انڈینجر کیا ہے اور رسک پہ ڈالا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی، جو کہ یہاں پہ ہماری چائنیز ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، ان کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اس طرح ہوا تھا. کیونکہ عمران خان صاحب تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو بڑے سی پیک کے بڑے دیوانے تھے اور ہم نے سی پیک کے لیے یہ کیا اور وہ کیا، اور فوج بھی اس وقت ساتھ تھی، آن بورڈ تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا. تو آج یہ کلیریفائی ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان سی پیک کے خلاف تھے، اگر خلاف تھے تو کیوں خلاف تھے یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس کے بعد یہ بے شک انہوں نے سیاسی طور پر کی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات کی ہے. سعد بھائی بہت آپ نے اچھا یہ موضوع اٹھایا. میں 2-3 آپ کو انسائٹ کی انفارمیشن دیتا ہوں جو مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے.
फौज सी पैक को सपोर्ट नहीं करती थी, ये मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूं। बाजवा ने पूरी कोशिश की सी पैक को स्कटल करने के, पीछे से, सामने से नहीं। सामने से कहता था सी पैक डिवीजन भी बनाई, एक बनाई, वो बनाई, बिकॉज अमेरिका से उसको हुक्म मिल चुका था कि आपने ये सारा किया ही अमेरिका की वजह से है ना। मुझे आप बताएं, अगर बाजवा सपोर्ट करता सी पैक को तो उसको तो उठा के उड़ा देना था अमेरिकनों ने। अमेरिकनों के साथ तो इसकी बहुत पुरानी गठजोड़ हो चुकी थी। और ये दो चीज मैं आपको बता दूं, मुझे क्यों पता है। रजाक दाऊद ने ये सी पैक का खाता खोलने का शुरू किया था कि वी हैव टू रीनेगोशिएट आवर कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना। ये किसने उसको कहा था? बाजवा ने उसको कहा था। ये मुझे अंदर की खबर है सर। बाजवा ने, रजाक दाऊद बाजवा का आदमी था, उसका हिटमैन था। जिस तरह बाजवा ने और हिटमैन छोड़े थे ना, और आसिफ बाजवा जो था, सलीम बाजवा सी पैक चेयरमैन अथॉरिटी जिसको बनाया, वो भी बाजवा का हिटमैन था। ये अनवर अली हैदर लेफ्टिनेंट जनरल जिसको चेयरमैन बनाया ये इमरान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का, वो भी बाजवा का हिटमैन था। बाजवा ने अपने बंदे बिठा दिए और कहा इसके प्रोजेक्ट को खत्म कर दो। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कोई काम नहीं हुआ अनवर अली हैदर के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल था, एमएस था, एजी था बाजवे का उतुल। आसिफ सलीम बाजवा सी पैक आया, ठहर गया, ये नहीं होगा, वो ये रोड अटकाओ, वो रोड। रजाक दाऊद ने वो खैर उसको चुप कराया। ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ इस बाजवे ने इतनी बड़ी गद्दारी की है इसरार भाई, मैं तो खौफ आता है कि ये क्या, इसकी क्या परवरिश थी, इसको क्या सिखाया गया, जिस घर में ये परवरिश इसने पाई, इसको क्या इक़दार दी गई, इसके बिलीफ सिस्टम्स क्या थे, उससे इसकी इक़दार क्या निकली, उससे इसका रवैया क्या निकला जिंदगी की तरफ, इसके सलूक कैसे निकले। और यही है जो आने दूसरा नंबर आया है। तो ये तो सर मैं आपको एक क्लियरली बता दूं। दूसरा सर, मैं ये जो बात कर रहा था ना इंडोनेशिया की, साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका में बच गए खाना जल्दी से, ठीक है ना सर। और गोरा छोड़ के चला गया, मुल्क ठीक चल रहा है, करप्शन है, क्राइम भी है। लेकिन इंडोनेशिया ने ना एक बहुत मेजर और रेवोल्यूशन लेके आए हैं और फौज को उन्होंने काबू कर दिया। लेकिन सर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडोनेशिया में लाखों लोग मारे गए थे सुकार्नो के जमाने में। तो उन्होंने खून बहा है, चाहे पहले बहा है चाहे बाद में बहा है। जब तक खून नहीं बहेगा ना सर, जब तक आपकी पंजाब के अंडर पास खून की नालियों से नहीं भरेंगे, ये मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा हूं वायलेंस, मैं तारीख से बता रहा हूं कि कोई रेवोल्यूशन मौजूदा मॉडर्न डे हिस्ट्री में पीसफुली एक ताकतवर तबका नहीं छोड़ता जब तक उसको यह एहसास ना हो जाए कि अगर हमने नहीं छोड़ा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। जिस तरह के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका में, उनको मुकम्मल 100% यकीन था कि अगर हमने नहीं किया तो वो क्रिस डैनी या क्रिस हानी जिसको मार दिया था मंडेला का जो नंबर 2 था, तो खारिज हो जाती। उन्होंने कहा जी आप प्लीज आके लोगों को रोके और आके जी सदर बन जाए। और ये तो सर जब तक ये जो मौजूदा आसिम मुनीर है, मैं यही कह रहा हूँ कि शॉर्ट ऑफ दैट, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने जो बात की ना, ये तो हॉरिबल सिनेरियो है ना, ये तो मतलब वो सिनेरियो है जो कि अगर नहीं कुछ किया जाता तो फिर जाहिर है कि ये होना ही होना है। लोग अपने राइट्स को, अपनी गैरत को, अपनी इज्जत को, अपनी जानों को, अपने माल को कब तक इस तरह तबाह बर्बाद होता हुआ देखेंगे? कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेंगे, और अगर एक जगह से नहीं होंगे तो दूसरी जगह से होंगे। और जाहिर है कि देखें, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो गलती इस वक्त हुई है वो ये हुई है कि पहले हम लोग पेरिफेरी में लगे हुए थे और पेरिफेरी में चीजें हो रही थी और मेन जो सेंटर था उसको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अब वो ये है कि अब वो मेन सेंटर जो है वो उसके ऊपर अटैक आया, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अब वही दर्द जो था, जो पेरिफेरी वालों को महसूस हो रहा था, अब वो सेंटर वालों को भी महसूस होना शुरू हो गया, और वो है पंजाब। तो उसके बाद अब जो है वो मामला इनके पास, अब देखें ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस यही है कि फौरी तौर पर आप इस चीज को, कल भी हम एक जगह पे बात कर रहे थे कि भाई प्रेशर कुकर को थोड़ा सा रिलीज करें, उसमें से प्रेशर निकालें, उसमें से हवा को निकालें ताकि कुछ ना कुछ लोगों को सुकून आए। वरना आपको पता है फिर क्या हो रहा है, फिर प्रेशर कुकर फटता है ना,
اور پھر پریشر کوکر جب پھٹے گا تو پھر وہی ہوگا جو خدا نہ خواستہ آپ بتا رہے ہیں, اور اس میں پھر جو سینیریو وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ چیز آئے, کیونکہ یہ دیکھیں خون جو ہے یہ اللہ نہ کرے, میں تو اس بھیانک سینیریو کو سوچنا بھی نہیں چاہتا. سر میں نا میری اس میں آپ سے میرا خیال ہے بہت ریئر ایک اختلاف ہے. سر ضرور یہ جو پریشر کوکر ریلیز ہوئے نا سر, اسی وجہ سے ہم مارے گئے ہیں. اگر یہ ایوب خان نا 10 سال کے بجائے 20 سال رہتا نا, تو جتنا دیر اس کو رہنا تھا وہ اس کو اتنی زیادہ ریپریشن کرنی تھی, اور اتنی زیادہ لوگ تنگ آ کے اور پھٹتے تو نظام ٹوٹتا. ضیاء کا بھی یہی تھا, اس کا جہاز نہ پھٹتا, وہ کوشش کرتا 8-10 سال اور رہنے کے لیے, اس کو زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑتی اپنے آپ کو قابو میں پاور میں رہنے کے لیے, اور پھر لوگ پریشر کوکر پھٹتا. یہی مشرف کا ہوا یہ کہ ادھر اس کو نکال دیا, چینی چور کہہ کہ اس کا جار پھٹ گیا, یہ لائرز موومنٹ ہو گئی. تو پریشر کوکر میں سر سٹیم کو بھرنا ضروری ہے اگر پاکستان کے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. مجھے آنیسٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اسرار بھائی, میں نہیں دیکھتا کہ کسی آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے یہ ٹرانزیشن آئے گی, بیکاز میں نہیں دیکھتا کہ جو افواج پاکستان ہے 6.5-7 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس بندوقیں, طاقت ہے, ان کے اوپر ایک بالکل ہی امورل انسٹیبل آدمی ہے جو خود ذاتی طور پر کرپٹ ہے, انلیگلی پروموٹ ہوا ہے, جس کا پریڈیسیسر اتنا ظالم آدمی کہ ہمارا ملک بھیج گیا ایک بیرونی ملک کے ساتھ سازش کر کے, انہیں ڈاکو کو لا کے کر گیا. یہ جو ادارہ ہے اس کے منہ کو پیسے کا خون, پلاٹ کا خون, نوکریوں کا خون, کریڈل ٹو گریو کی سہولت, زبردست سکول, زبردست ہسپتال, زبردست یونیورسٹیاں, ہر چیز ان کو میسر ہے. باقی پاکستان کا بیڑا غرق ہے. 40.5% یہ ہمارا بجٹ کھاتے ہیں, نیشنل بجٹ. یہ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ نہیں چھوڑیں گے. ان کو یونٹی آف کمانڈ اور بلانے میں کیا کہ جی قابو رکھتے ہیں, جی آپ حیدر مہدی غدار ہے, جی حیدر مہدی فلاں سٹیشن ہے, حیدر مہدی نے یہ کیا, حیدر مہدی نے وہ کیا. حیدر مہدی کی کبھی کسی نے شاید بات یہ نہیں چھوڑے گا. نہ زرداری چھوڑے گا, نہ صرف نواز شریف چھوڑے گا, نہ شہباز شریف چھوڑے گا, نہ فضل الرحمان نے چھوڑنا ہے, نہ یہ بڑے بڑے کاروباری ہے احمد داؤد ٹائپ جو لوگ تھے, میاں منشا شنشا, انہوں نے کسی نے نہیں چھوڑنا تھا. آپ اگر امید کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ٹرانزیشن ہوگی تو وہ پھر ٹرانزیشن کیا ہوگی, وہی جس طرح مینجڈ ہوتی ہے کہ جی تھوڑی سی ہماری بات مانو, تھوڑا سا تم لو, کچھ دو, جس طرح پچھلی دفعہ نے عمران کے ساتھ کیا. آیا بیچارہ اپنے سٹیم پہ تھا, لیکن اس کو ابورٹ کر کے کولیشن بنا کے اس کو بدھو بنا کے کر گئے, لیکن اس میں عمران کی بھی غلطی ہے سر. ہاں ظاہر کمپرومائز کیے نا جی. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں اور بیسک کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اور وہ سنتا نہیں تھا کسی, اور تمہیں نہیں سیاست کا پتا, اور تمہیں نہیں پتا یہ نہیں, یہ ان کا پرابلم. بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک آدھا پروگرام جو ہے نا وہ پوسٹ April 9 ہمیں عمران خان کی اسٹریٹجی کے اوپر بھی کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے, اور انہوں نے کیا ویل تھاٹ آؤٹ کوئی پلان بھی بنایا ہوا ہے, یا ان کا پلان ایٹ آل ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پلان ہے اس وقت. آئی تھنک بہت ضروری ہے یہ کرنا. اور دوسری چیز اسرار بھائی یہ بھی ضروری ہے, ہم وی آر جینٹل آن عمران, اور راضی بات ہے کہ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیٹلسٹ ہے, یہ بیکن آف ہوپ ہے, یہ ایک تاریخ رات میں ایک لائٹ ہمیں دیتا ہے. بیسٹ فائٹنگ چانس ہے پاکستان کا, پرفیکٹ نہیں ہوں میں کہہ رہا, بیسٹ فائٹنگ چانس کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, سب سے بہترین ہمارا چانس ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا. لیکن عمران خان کو سال لوگ کہتے رہے, میرے شمول, کہ علیم خان کرپٹ ہے, اعظم خان بہت خطرناک آدمی ہے, اس سے بچ کے رہنا. آپ نام لے لیں سر لوگوں کے, یہ ڈکن قسم کے جہانگیر ترین کے متعلق لوگوں نے اتنا اس کو کہا کہ کیا, اور بڑے لوگوں کے متعلق اس کو کہا, یہ نہیں سنتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ محسن بیگ کو دیکھیں, محسن بیگ جیسا چور چکا بدماش فراڈیا, کریڈٹ کارڈ فراڈ, 3 آئیڈینٹیٹیز رکھی ہوئی, ڈرگ اسمگلنگ. وہ آپ نے دیکھ لیا نا وہ جو امریکہ کا جو کیس تھا 2001 والا, یہ والا سر, یہ سامنے ہے نا سر, یہ دیکھیں نا اس کی اور
یہ ویسے مطلب بیسٹ کوالیفائڈ ہیں اس وقت، اگر وہ یہ بننے ان کو اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا گیا تو ہی از بیسٹ کوالیفائڈ. بیسٹ کوالیفائڈ ہے. ان صاحب کے یہ سب سے قریبی دوست ہیں. ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں، اور جس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے وہ کرتا ہے شراب کا کاروبار. جس بندے نے اس کو شراب کے کاروبار لگا کے دیا، اس پر ایکسائز ٹیکسیشن کی اس بندے نے ریڈ کروایا، اس کا بزنس بند کروایا. آصف زرداری کا فرنٹ مین تھا، منی لانڈرنگ کرتا تھا، شراب سپلائی کرتا تھا لوگوں کو، باقی چیزیں بھی سپلائی کرتا تھا اسلام آباد کو. کس کو نہیں پتا سر یہ کتنا کس قسم کا آدمی ہے؟ تو پھر کوالیفائی کرتے ہیں نا، کوالیفائی کرتے ہیں نا. میں تو یہ تو یاد تو کرتے ہیں سر دیکھیں نا، مطلب ہے کہ اس وقت جو بنچ آف پیپل، جو بنچ آف کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں ہم دیکھیں فواد حسن فواد صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اس میں نجم سیٹھی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، رضا باقر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، میاں عامر محمود صاحب کا بھی آ رہا ہے، ایون جو ہمارے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، ان کا بھی نام آ رہا ہے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو اس بنچ میں وہ جو لوگوں کا ایک گلدستہ ہے ماشاءاللہ، اس میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ تو یہی لگتے ہیں. تو میں تو جی عمران کے لیے اس لیے یہ بالکل کوالیفائڈ لگتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان تجھے اون چودھری کیونکہ وائی ڈنٹ یو سی تھرو ہم، وائی ڈنٹ یو سی تھرو علیم یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. یہ وائی ڈنٹ یو سی تھرو جہانگیر ترین، وائی ڈنٹ یو سی تھرو ملک ریاض، چور چکا بدماش فراڈیا، اتنا بڑا مافیا ڈان، اس کو آپ نہیں کر سکے. سب میڈیا کو خریدا ہوا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، جو لیڈر ہوتا ہے نا حیدر بھائی، اس کی ESP جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن جو ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہوتی وہ بہت دگے کھاتا ہے، وہ دھوکے کھاتا ہے، وہ گرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ آپ مردم شناسی آپ کے پاس نہیں ہے. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے لیکن دھوکے کی ہر شکل کو جانتے ہیں. اور میں پتہ میں جی سوری پلیز کمپلیٹ کریں. پلیز گو اہیڈ. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ جو بہت ہی عمران کے سپورٹرز ہیں، جن میں سے میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ان کو شاید بات یہ بری لگی. یہ بات اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرنی اس لیے ضروری ہے کہ عمران کو اگر کوئی بندہ مشورہ صحیح دیتا ہے بندوں کے متعلق، اس کو سننا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے او تمہیں تو سیاست نہیں آتی، او تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہے، او تم تو کچھ جانتے نہیں ہو. کوئی عقل کل نہیں ہے، کوئی عقل کل نہیں ہے. یہ ان کو بتانا چاہیے. اور یہ میں ایسے PTI کے فالوورز کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ بھی حیدر بھائی بھی، میں بھی، میرا خیال ہے کہ 25-30 سال سے عمران خان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہے ہیں، ہزاروں دفعہ ملاقاتیں اور انٹرویوز وغیرہ پتہ نہیں کیا کتنی دفعہ ہوئے ہیں. لیکن جب کوئی بات کی جائے اور ود سنسیریٹی کی جائے تو اس کو اسی طرح لیا کریں. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ خاتون ہے جو شفا یوسف صاحبہ، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھی، اس نے اگر کے بات کر دی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ معاف کر دیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ بھی تو کرتی رہی ہیں، چلیں کوئی بات نہیں. اسی طرح کوئی بھی اگر بندہ بات کرتا ہے، اس کی بات کو میرٹ پہ دیکھیں گے وہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ پھر اسی طرح گرتے بھی ہیں اور کمپرومائز بھی کرتے ہیں، اور کسی کے کہنے پہ کمپرومائز، ہزاروں کمپرومائز انہوں نے میرا خیال ہے کسی کے کہنے پہ کیے ہیں، جن کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بہت امید ہے کہ یہ واپس وزیر اعظم بنیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی غلطیاں کریں جو انہوں نے پہلے کیا. اور ویسے بائی دا وے آپ نے دیکھا کہ جو ریئیکشن وہ جو ایک امریکی ڈاکٹرز کا ان کا ایک فنکشن تھا جس میں ابھی عمران خان کی تصویر جو ہے وہ آن ہوئی ہے، اور وہ اس فنکشن میں کیسے لوگوں میں جان پڑی ہے اور کیسے جناب لوگوں نے اس کی وہ نعرے لگانے شروع کر دیے. تو یہ کیرزما اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اس کیرزما کو میٹیریلائز کرنا ہے انٹو ریالٹی اینڈ سم تھنگ بگ. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ اسحاق بھائی. یہ میں نے نیچے ایک لگایا ہوا ہے بینر https www.حقیقی آزادی آن لائن. یہ آرگنائز کرنے کے لیے میں لوگ کہہ رہا ہوں اگر یہ اس سائٹ پہ جائیں گے، یہاں ان کو جو قریب ترین کوئی مسجد ہے اس کے باہر آپ اچانک آ جائیں تاکہ آپ کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ پولیس آپ کو کچھ کہہ نہ سکے. اور اس کا مقصد یہ ہے اسرار بھائی کہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، بڑے بڑے شہر، فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالہ، وزیر آباد، چرسدہ، نوشہرہ،
بنو, ڈیرہ اسماعیل خان, ڈی جی خان, کراچی, یہاں روز یا ہر تیسرے دن یا ہر جمعے کو لوگ نا 150 63 جگہ 150 جگہوں سے باہر نکلے, 1000 کا جتہ, 2000, 3000, 5000 کا, آ کے پروٹیسٹ کرے بیکاز پروٹیسٹ کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے. جب ایک دفعہ وہ شروع ہو جاتی ہے نا, اور پیسفل پروٹیسٹ, جھنڈے لے کے آئے پولیس کا, اگر آپ 100 آپ کے جلوس نکلے ہیں کراچی میں, لاہور میں, پنڈی اسلام آباد میں, پشاور میں, تو کہاں سے پولیس کتنی جگہ, کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے, کتنے لوگوں کو گرفتار کرے گی. یہ آپ کو یہ جن صاحب نے یہ بنائی ہے, انہوں نے بڑی زبردست اس کی ساری لوکیشن جیوگرافی بنائی ہے, اور کہا ہے کہ آپ جائیں, اپنا شہر کلک کریں, اپنی مسجد سلیکٹ کریں, اور لوگوں سے کہیں چلیں جی آ جائیں, جی آج مغرب کے بعد آ جائیں, آج جی ظہر کے بعد آ جائیں, آج جی آج جمعہ کی نماز کے بعد یہیں سے ہم جی پروٹیسٹ کر کے نکلیں گے, فیئر اینڈ فری الیکشن, جو بھی کر. تو یہ پلیز میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں, اس پہ جائیے گا, اس سائٹ پہ جا کے کریں, کوشش کریں. دیکھیں ہمارا تو کام ہے, جتنا بھی جو کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے, باہر نکل سکتا ہے باہر نکلے, کسی کی ویسے سپورٹ کر سکتا ہے, دامے درمے سکھنے, جتنا بھی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. بالکل ریولوشن ہے سر, اس پہ پھر بات ہوگی سر, اس پہ بات کریں گے, اس پہ بات کریں گے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا جی, ٹو سیک نالج, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور مجھے غزالی کی ایک وہ بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے نا, اٹس ناٹ این ایکٹ آف نوئنگ, اٹس این ایکٹ آف بینگ. ہاں, اٹس این ایکٹ آف بینگ. اور یہ اسی طرح ہمارے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, ایسے ہماری روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور وہ جیسے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اسی طرح جب تک ہم اپنی روح کی بیماریوں کو ان کو ٹیکل نہیں کریں گے, ان کا علاج نہیں کریں گے, تو ہم ایک ڈائکوٹمی کا شکار رہتے ہیں. اور بائی دا وے, روح کی بیماریوں میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ کون کون سی چیزیں زیادہ میجر ہیں. اس میں ایک شرک ہوتا ہے, ایک جھوٹ ہوتا ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی ذرا دھیان رکھنا چاہیے. غیبت بھی روح کی بیماریوں میں سے ہے. کبر جو ہے, کبر بہت بڑی بیماری ہے. اور پھر عجب, یعنی اپنے آپ کو ذرا سنوارنا, اپنے آپ کو عجیب طرح بنوانا. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مار ڈالا لوگوں کو پہچانے جانے کی خواہش نے. یہ بھی, اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جو ہے ہمیں اپنے طور پر ہر انڈیویجول کو اپنی جائزہ لینا چاہیے, ان کا سدباب کرنا چاہیے. سر یہ بڑی زبردست کتاب ہے سر, یہ میں آج کل پڑھ رہا ہوں, دا مقدمہ ابن خلدون کی. ابن خلدون, اس کو دوسری دفعہ پڑھی. میں لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا, یہ ضرور پڑھیں. ہاں, بہت بڑی بات ہے. تاریخ جب پڑھیں گے, اور سر دوسرا ہے کلام مجید پڑھے. اب میں واز نہیں کرنا چاہتا, واز نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مولوی ٹائپ آدمی بن گیا, یہ حیدر مہدی تو بڑا بدماش ہوتا تھا, اس کو کہاں سے یہ فیشن نہیں ہے نا, یہ ہم نے جی فیشن نہیں ہے. لیکن ہم تو آؤٹ آف فیشن لوگ ہیں نا, ہم تو آؤٹ آف فیشن, اور ہم فیشن کے مطابق نہیں چلتے. ہوا جو ہوتی ہے نا, اس کے اگینسٹ بھی کئی دفعہ چلنا چاہیے. وہ فارسی میں کہتے ہیں زمانہ بطو نسازت تو بزمانہ ستیز, کہ اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے کو پچھاڑ کے آگے نکل جا. یار بڑا زبردست. لیکن اپنا یہ بتائیں سرار بھائی, یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کیسے رہتی جیسے آپ کو اتنی چیزیں یاد رہتی ہیں. اور نہیں سر, میں تو چھاپا مار مستری ہوں, مجھے کوئی یاد بات نہیں رہتا. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں تو بڑی اچھا. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ہمارے ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے, اور ہمارے ملک کے جو کارپردہ ذہن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. اس ملک میں ایک امن و آشتی کا ماحول بنائیں, اس ملک کو آگے لے کے جائیں, سب کی خیر ہو, سب کا بھلا ہو. ہر بندہ جو ہے, ہر گروپ جو ہے, وہ اپنے آپ کے اس میں سٹیکس میں اس کو فیل کرے کہ یہ اس میں میری سٹیکس بھی ہیں. اس طرح جہریز کے اوپر اس طرح لائنیں نہ لگی ہوئی ہوں, لوگ باہر سے جا رہے ہوں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے, ہم نے پاکستان میں سیٹل ہونا ہے. آئی وش کہ یہ ہو سکے جس طرح انڈیا میں ہوا ہے, این آر آئی جا رہے ہیں. یس, بالکل جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. ریولوشن آئے گی جی انشاءاللہ, اس کے بعد ہوگا. میں اس کے بغیر مجھے پاکستان سنورتا نہیں رہتا جب تک. چلے اللہ معاف کرے. اللہ کا یہ بہت خطرناک سچویشن ہے, لیکن لگ ایسی رہا ہے, تاریخ بتا رہی ہے, پاکستان کی چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک دن جس طرح کشمیری کے متعلق مذاق اڑاتے تھے تو کہتے تھے تو فائر کیوں نہیں کرتے تھے, کہتے تب سی تے ٹھوس کر سی, کہ مطلب میری بندوق کے اوپر جب دھوپ کی سیک زیادہ آ جائے گی خود بخود فائر کرے گی, تو ہم مذاق اڑاتے. تو شاید پنجاب کی بھی تب سی تے ٹھوس کر سی کبھی ہوئے گا.
چلے جی دعا کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں اس چلیں جناب، کو. بہت بہت شکریہ. نہیں آپ کا یہ جو آپٹمسٹک نوٹ ہے اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی بھی ہے اور مزید بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اور آپ بھی دعا کیا کریں پاکستان کے لیے. دعا دیکھیں تو دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم تو ویسے اس کو اتنا وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن دعا جو ہے یہ تو تقدیر بدل دیتی ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن بنایا ہے کہ تقدیر کو اس میں سے ایکسیپشن نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دعا. کہ آپ دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل چینج کر دے. یم اللہ ما یشاء و یثبت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی مٹانے والا ہوں، میں ہی اس کو ثابت رکھنے والا ہوں. تو اس لیے سب کچھ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دعا کیا کریں پاکستان کے لیے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمایا خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراک کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. اور اب حیدر بھائی آخری دعائیں کریں گے اپنی. بہت شکریہ اسرار بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو سب سے پہلے اپنے حفظ و امان میں رکھے، خانہ جنگی سے بچائے. پاکستان میں جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خوف دور کرے. اور جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر کے. اور جو اس وقت مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، ہماری خواتین خاص طور پر، اور عمران ریاض خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل احسان کر کے وہ اپنے گھر آ جائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا. بہت شکریہ صاحب بھائی. السلام علیکم.